गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और जब कोई हादसा या सानिया रूनुमा हो जाए तो हम शायद उसे बदल तो ना सकते हो, लेकिन हम कम से कम उसके असबाब व अवामल पर गौर कर सकते हैं और हम उससे कुछ सबक सीख सकते हैं। और यही हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि क्या हमने 1971 से कुछ सीखा या नहीं, या सानिया मशरक़ी पाकिस्तान या सकूत ढाका से हमने कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की या नहीं की। इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर परवेज़ हूद भाई। आप जानते हैं, ऑथर, एजुकेटर, फिजिसिस्ट और सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। हाल ही में इनकी किताब शाये हुई है, पाकिस्तान ओरिजिन्स, आइडेंटिटी एंड फ्यूचर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री और इसमें रूनमा होने वाले अहम वाक़यात और सानिहे जो हैं उनके ऊपर अपना नुक्ता नज़र काफ़ी खुलकर रखा है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शकील चौधरी साहब। आप जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं। मेरे दाईं जानिब मौजूद हैं सजाद अज़हर। आप भी जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, बहुत से क्रेडिबल अखबार और रसाइल के लिए बाकायदगी से लिखते हैं। आज के सेशन की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं फ़रनूद आलम। राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और आप भी सोशल एंड पॉलिटिकल हवाले से अपना भरपूर तबसरा और मौक़िफ़ रखते हैं। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड turn your cell phones to silent mode. When the house is open for Q&A, just raise your hand, और प्लीज़ माइक्रोफोन हाथ में आए बगैर आप अपनी बात ना शुरू कीजिएगा, अदरवाइज़ ऑनलाइन ऑडियंस को आपकी गुफ्तगू जो है बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। सो विदाउट टेकिंग फर्दर ऑफ योर टाइम, लेट्स वेलकम आवर पैनलिस्ट्स। थैंक यू। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आप दोस्तों का कि आपकी ये तशरीफ़ आवरी का। और मैं अभी से देख रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस इतनी डाइवर्स है और इतनी ऑलमोस्ट सारे जो दुखी तबके हैं पाकिस्तान के, उसकी नुमाइंदगी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जैसे फैज़ साहब ने कहा है ना कि बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। तो महसूस किया जा सकता है कि आज कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक सारे ऐसे अफराद यहाँ पर ऑलमोस्ट इकट्ठे हैं जिन चेहरों को मैं पहचान पा रहा हूँ, जिनकी कुछ ना कुछ शिकायतें हैं और रियासत पाकिस्तान से उनकी शिकायतें हैं। और कोशिश करेंगे, पहले मेरा इरादा था कि बड़े लंबे चौड़े सवालात थे मेरे पास, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका। मैं एक एक सवाल इनसे करके आपके हवाले कर दूँ। हाँ, तो मैं आपसे शुरू करता हूँ। और आपकी उम्र का जितना हमें अंदाज़ा है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जब 71 में मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा रूनुमा हो रहा था तो आप 15 या 16 साल के होंगे। 21 साल के, काफ़ी उम्र है 21 साल की। और कराची में आप थे, अच्छे ख़ानदान में आप रहे, अच्छे स्कूल में आप पढ़ रहे थे। और बंगाली जो थे वो कराची में काफ़ी अच्छी खासी तादाद में आबाद थे। तो एक 21 साल शख्स जिसके सामने ये सारा सानहा रूनुमा हो रहा था, वो जो घर में गुफ्तगू सुन रहा था, जो कुछ वो टीवी पे देख रहा था, जो कुछ उसको रेडियो पे सुनाई दे रहा था, जो कुछ वो स्कूल में जाके सुनता था, वो सारा नैरेटिव था क्या? उसमें वो सच्चाई थी कि उसमें झूठ था? और वो नैरेटिव झूठ था या सच था, जैसे भी था, वो उस 21 साल के एक नौजवान को के ऊपर क्या असरात मुरतब कर रहा था? अपनी कुछ यादें हमारे साथ आप। तो उससे पहले मैं चलता हूँ कि जब मैं 14-15 साल का था, उस वक्त स्कूल में कुछ बंगाली बच्चे होते थे, लड़के होते थे, तो हम समझते थे कि ये काबिल रहम है, ये इतने ठीकने, रंग उनका काला, उर्दू अजीब तरह से बोलते थे। और एक तो ये कि हम उनको अच्छा मुसलमान भी नहीं समझते थे। आखिर अच्छा मुसलमान वो है जिसका रंग गोरा हो और जो अरब नुमा हो। फिर अक्सर जो बंगाली थे वो निचले तबके के होते थे। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जब वो बांग्ला बोलते थे तो हम उनका मजाक उड़ाते थे। जब वो जलील को वो जलील कहते थे, इस तरह की
غلطیاں ہوتی تھی زبان کی. بنگلہ میں جب خبریں آتی تھی ریڈیو پاکستان سے, اور یہ اب اس وقت تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا, لیکن اردو کی خبروں کے بعد بنگلہ میں خبریں آتی تھی تو ہم کھل کر ہنستے تھے, یہ کیسی زبان ہے. تو جس احساس برتری میں ہم مبتلا تھے, مجھے تو تعجب ہے کہ کبھی ہم اپنے آپ کو ایک ملک بھی تصور کرتے تھے. اب 71 کی جنگ میں یہاں تھا نہیں, میں MIT میں تھا, میں پڑھ رہا تھا وہاں پر, لیکن اس وقت بڑی بھیانک قسم کی خبریں آنے لگیں کہ ادھر فوج کشی ہوئی ہے. آپریشن سرچ لائٹ کے نتیجے میں وہاں اسٹوڈنٹس کے ڈارمیٹریز کے اوپر, ان کے ہاسٹلس پر گولیاں چلائی گئی ہیں, اور جو تصویریں چھپتی تھی نیو یارک ٹائمز میں اب ایسی کہ ہلا دینے والی تھی. تو اس وقت پہلی دفعہ میری زندگی میں مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ ہم کسی بہت ہی غلط رستے پر چلے ہیں. اب وہاں جو اکثریت تھی اسٹوڈنٹس کی, پاکستانی اسٹوڈنٹس کی, وہ پوری طرح سے مغربی پاکستان کے حق میں تھے, فوج کشی کے حق میں تھے. اکثریت ان میں پنجابیوں کی تھی, اور ایک اس طرح کا وہاں ماحول پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ بات کرنا بھی بہت مشکل ہو گئی. اور میں یہ کہوں گا کہ جب میں 21 سال کا تھا تو اس وقت مجھے شدید یہ احساس ہوا کہ اب پاکستان کو بدلنا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ میں نے پھر پاکستان آنے کا, لوٹنے کا تہیہ کیا, اور آئی تھنک دس واز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف مائی گروئنگ اپ. لیکن دیکھیے یہ صرف میری بات نہیں ہے, یہ پورے پاکستان نے یہی سمجھا تھا. اور جب فوج کشی شروع ہوئی تو پنجاب میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس کی مخالفت کی ہو, سب ہی اس کے حق میں تھے. ادھر جو ماحول تھا انتہائی خوفناک تھا. سبھی نے یہ کہا کہ یہ مجیب الرحمان کی شرارت ہے, کہ بنگالی غدار ہیں, اور کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہاں پر جمہوریت ہونی چاہیے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو مجیب الرحمان کی اس کی پارٹی تھی عوامی لیگ کو 162 سیٹیں ملی تھی. پیپلز پارٹی کو صرف 81 ملی تھی, یعنی کہ ہاف آف دیٹ. اچھا, اگر اس وقت ہم نے ووٹ کو عزت دی ہوتی تو پھر مجیب الرحمان who was the most popular person in پاکستان, اس سے زیادہ, بھٹو سے بھی زیادہ اگر آپ سیٹوں اور ووٹوں کے حساب سے دیکھیں تو اس کو وزیر اعظم بننا تھا. لیکن بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں, میں بنوں گا. اور پھر آپ کو یہ سارا قصہ پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جرنیلوں سے جا کر یہ کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ لوگ کیونکہ ان کی اکثریت ہے تو یہ ایک ایسا آئین بنائیں گے کہ جو ہماری بالادستی ہے مغربی پاکستان کی, سو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر آپ کو the rest is history. تو آپ کو لگتا ہے کہ بیسیکلی بھٹو صاحب نے جا کے فوج کو ورغلایا, ان کو سمجھایا؟ بالکل واضح ہے. بھٹو واز ڈیفینس منسٹر, تعلقات ان کے بہت اچھے تھے جرنیلوں کے ساتھ. He was also defense minister and defense minister. He was defense minister, so he had to go and meet with all the generals. اور ایوب خان کے ساتھ تو بہت قربت تھی. پھر بعد میں یحییٰ خان کے ساتھ بھی ہوئی. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ووٹوں کے حساب سے یہ طے کرنا ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا کون نہیں بنے گا, تو پھر ان کا چانس تو نہ بنتا. لہٰذا
جب مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کی آپس میں ملاقات ہوئی اور یہ ہوئی تھی ڈھاکہ میں، تو اس وقت یحییٰ خان کو مجیب الرحمان نے کنونس کر دیا کہ میں اگر آؤں گا تو پاکستان قائم رہے گا. لیکن جب یحییٰ خان واپس پہنچے تو بھٹو صاحب نے ان کو مدعو کیا لاڑکانے میں، ان کو شکار پر لے گئے، اور اس کے بعد سے یحییٰ خان کنونس ہو گئے کہ اب جو فیوچر ہے وہ بھٹو کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بھٹو کا ہے اور مجیب الرحمان کا نہیں ہے. جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا تو ادھر بھٹو صاحب اس وقت موجود تھے. ہی واز ایٹ دا ہوٹل انٹر کانٹیننٹل، اور لوگوں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. اینڈ دس از رپورٹڈ بائی ہز پرسنل سیکرٹری خالد حسن. اینڈ اب حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھٹو اسی طرح سے ملوث تھے جس طرح کہ یحییٰ خان اور دوسرے جرنیل. تو اچھا، ایک بس مختصر بات میں یہ کہوں گا. پچھلے سال، کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، پچھلے سال جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے تھے اور انہوں نے ادھر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں لیکچر دیا، اور وہ ان سے یہی سوال کیا گیا کہ ہم نے اس سانحے سے، اس پورے قصے سے کیا سیکھا. تو ان کا جواب یہ تھا کہ دس واز اے پولیٹیکل فیلئر. سیاسی طور پر ہم ناکام ہوئے، لیکن فوجی لحاظ سے ہم بالکل ٹھیک رہے. اور جنرل سیم مینکشا نے ہماری بڑی تعریف کی، اور مزید انہوں نے یہ کہا، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ ہمارے 93,000 سولجرز نے یہاں ہتھیار نہیں ڈالے تھے، صرف 32,000 نے ڈالے تھے. آنکھ بچ گئی. صرف 32,000 نے، صحیح. which was the biggest surrender in the history of the 20th century after World War II. World War II میں تو خیر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے no country has surrendered en masse. بہت شکریہ. سجاد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف آتے ہیں، آپ کی طرف ان کے بعد آتے ہیں. سجاد صاحب جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تاریخ پہ، خاص طور سے ثقافتی تاریخوں پہ، جغرافیائی تاریخوں پہ، سیاسی حوالے سے جو ان کا مطالعہ ہے وہ کافی منفرد بھی ہے. راول راج ان کی کتاب، میرا خیال ہے کہ پچھلے ایک سال میں 4، 5 یا 7، 8 جن کتابوں نے توجہ پکڑی ہے پاکستان اور ہندوستان میں بھی، ان کی کتاب اس میں سے ایک ہے. بلکہ بلیک ہول میں ہونے والا راول پنڈی کے فسادات پہ جو ان کا سیشن تھا وہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں زیر بحث ہے دوستوں میں. تو جب ہم ثقافتی اور تہذیبی تاریخ کے مطالعے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بنگالی ہی وہ قوم ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری قوموں میں کہ جو اپنی ثقافت اور اپنی زبان کے حوالے سے بہت حساس ہم نے ان کو پایا ہے تاریخ میں. جب ہم علیحدگی کی بات کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی، تو بات شروع ہوتی ہے مجیب الرحمان سے کہ الیکشنز ہوئے اور اس کے اندر انہوں نے میجورٹی میں ووٹ لیے، ان کو حکومت نہیں ملی، جس کے نتیجے میں ایک کلیش پیدا ہوا، بنگلہ دیش بن گیا اور مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کہانی دراصل شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہیں پیچھے سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے کہیں سے شروع ہو رہی ہے؟ میں کوئی اتنا بڑا ہسٹورین تو ہوں نہیں، ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں. صحیح ہے. اور بنگلہ دیش بنتے بھی ہم نے نہیں دیکھا، اس کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی تو سرکاری تاریخ. آپ نے تو راول پنڈی بھی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، پڑھنے میں گزاری ہے، تو بہت کم آپ کو پتا ہے کہ وہ. لیکن جو اگر دیکھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان بنتے وقت جو ہے نا، وہ قریب تک جو ہے وہ ایک اچانک جو ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک ملک بن، اور وہ اس ملک کی سرحدیں کیا ہیں، اس کا سسٹم کیا ہے، وہ نہ کسی کو نہیں پتا، بنانے والوں کو بھی نہیں پتا. اسی طرح جو بنگلہ دیش کا بھی جو فیصلہ ہے نا، یہ
جتنی میں تاریخ کو پڑھا سکا ہوں یہ کہیں اوپر سے ہوا ہے اور آگے سارے مورے ہیں. اور ہماری جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو میں یہ ایک سمجھتا ہوں ایک یہ بات کہ بنیادی طور پہ جو سماج ہے ہمارا وہ ہم ایک نہ وہ پاکستانی سماج بن سکا ہے ابھی تک، اور وہ مسلم سماج بھی کبھی پچھلے 1000 سال میں ہمارے اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی. یہ بنیادی طور پہ ایک ہندوستانی سماج تھا، اور ہندوستانی سماج کے اندر جو مختلف مذہبی گروہ تھے ان کی اپنی اپنی شناخت تھی اور ایک اجتماعی دانش بنتی تھی. لیکن تقسیم کے بعد سے ابھی تک وہ اجتماعی دانش، یہ آواز اس کی آنے رہی میرے خیال میں، یہ بٹن اس کا کدھر ہے؟ یہ بٹن اس کا کدھر ہے؟ اچھا اب آ رہی. لیکن یہ جو تقسیم کے بعد سے جو اجتماعی دانش ہے اس کا ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کا کہیں پہ وہ ابھی جو ہے وہ تخلیق پا نہیں سکی ہمارے ہاں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی ایسا کہیں موقع آتا ہے ہماری جو ہے وہ غلطیاں ہوں یا اچھائیاں ہوں وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہیں جی، کہ وہ فلاں شخصیت نے ایسے کیا تھا تو یہ ہو گیا. مطلب ادارے موجود نہیں ہیں، کولیکٹیو وزڈم تو ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ ایک تو وہ نقطۂ نظر ہے جو مجیب دیتے رہے ہیں، ایک وہ نقطۂ نظر ہے جو مطلب ہے کہ غیر جانبدار مبصرین نے بھی کہا. مجیب کو جب یہاں سے جنوری میں رہا کیا گیا، جنوری یا مارچ تھا غالباً 1972 میں، تو وہ برطانیہ گئے اور وہاں سے جو برطانوی چارٹر طیارے پہ جب وہ روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں اور 2 لاکھ عورتوں کی عصمت دری ہوئی. تو وہ یہ جو فگر تھا یہ ایک بہت بڑا فگر تھا. اس کے بارے میں جو تجمل حسین ہے جو بنگالی جو ہے وہ دانشور ہے، ان کی کتاب میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے 30 لاکھ تو یہ 25 مارچ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا اور 16 دسمبر تک اس میں روز کے حساب سے 11,326 بندے بنتے ہیں کہ روز مارے جائیں. تو یہ بھی فگر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ اس میں مارے گئے، مطلب ہے کہ جو ناروے کا پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسے 56,000 کہتا ہے، عمود الرحمان کمیشن 26,000 کہتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر 56,000 بھی ہوں تو بندہ 56 بھی مارا جائے تو وہ مارنا اس کا جو ہے وہ کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہم ایک طرف جو فوج ہے وہ سیاستدانوں کی ناکامی کہتا ہے، جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں فوجی ناکامی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور انسٹیٹیوشن یہاں پہ کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے کولیکٹیو وزڈم نہ ہونے کی وجہ سے ذمہ داری سب پہ عائد ہوتی تھی. اور اس کولیکٹیو وزڈم نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اسٹیٹس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دیکھیں دوست دشمن ہر ملک کے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس کولیکٹیو وزڈم نہیں ہوتی، ادارے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے اپنا جو کھیل کھیلنا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کھیل میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان توڑنے کا تھا وہ ہمارے دشمنوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ کولیکٹیو وزڈم موجود نہیں تھی. انہوں نے چاہے جس کو ٹریپ کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھٹو کو ذمہ دار کہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو نے جو 15 دسمبر کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں تقریر کی ہے، وہ تقریر جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بڑی طویل تقریر ہے اور بہت جامع اور خوبصورت ہے. اس میں مطلب ہے کہ بھٹو کو وہ پین وہ فیل کر رہا ہے جو اس وقت ہو چکا ہے. اب بھٹو ایک طرف یہ تقریر کرتا ہے، طویل تقریر ہو، بہت زبردست تقریر ہے، لیکن اس سے اگلے دن جب یہ سکوت ہو بھی چکا ہوتا ہے تو جنرل یحییٰ خان تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے اور 1000 سال تک لڑیں گے. اور ہم جو ہے وہ آپ سے، کیونکہ آپ نے 2-3 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ ہم شاید اس میں مہروں کے طور پہ استعمال ہوئے اور دشمنوں کے لیے کھیل بہت آسان ہوا. 48 میں اگر جناح صاحب جاتے ہیں اور ڈھاکہ میڈیکل یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے زبان کے حوالے سے
ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا جاتا، اور اسی طریقے سے وہاں کے جو وسائل ہیں اس کی جو پیداوار ہے وہ مغربی پاکستان کی طرف مسلسل آتے رہنا، کوٹا سسٹم کے اندر ان کی آبادی کو، زبان کے معاملے میں بھی ان کی آبادی کو، تناسب کو مسترد کرنا، نظر انداز کرنا، اور ان کی حکومت، ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن میں پہلی مرتبہ تو نہیں جیتے تھے، جب جگتو فرنٹ بھی جیتا تو اس وقت بھی تو ان کو اقتدار نہیں ملا، اور یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہم کر رہے تھے، تو اس کو ہم دشمن کی کامیابی سمجھیں، یا جو ہم مسلسل کیے جا رہے تھے ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے تھے، یا ہم کوئی دشمن کا کھیل آسان کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو ہم نے کس کٹہرے میں کھڑا کرنا؟ دشمن تو واضح ہے کہ اس نے اس کو وہ تو جب کرنا ہی تھا۔ کلیکٹیو وزڈم نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ غلطیاں کریں گے، آپ بہت سنگین غلطیاں کریں گے، اور ویسی آج بھی ہم کر رہے ہیں، وہی غلطیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ مسئلہ تو اس وقت بھی یہی تھا کہ قائد اعظم نے تو وہ اس وقت کہتے ہیں قائد اعظم کو کسی نے کہا اس وقت کر دیا، اگر وہ بعد میں مطلب ہے وہ پالیسی تو نہیں بن جانی چاہیے تھی نا، مطلب ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی، بات ہونی چاہیے تھی، تو وہ نہیں ہوئی، اور بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، مثلا آج بھی جب پاکستان میں اب جو اس وقت بنگال میں جو بنگالیوں کے مطالبات تھے، آج اگر ہم یہ کہیں بلوچیوں کے ہیں، سندھیوں کے ہیں، اگر ایک طرف ہمیں یہ نیشنل لینڈسکیپ تو نظر آتا ہے کہ جی بلوچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو پاکستان کی جنگ ہے وہ اس کے اصل جنگ جو اشرافیہ کی ہے اور مظلوم کی ہے اس ملک میں، اس کو جب آپ خانہ میں بانٹ دیتے ہیں نا، بلوچستان کے، سندھ کے مسئلے ہیں، تو ہماری جو قومی تحریک ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس تحریک کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو جس نے انہیریٹ کیا تھا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، برٹش جو اس وقت مشینری بھی آپ کو پتا ہے وہ وہی تھی، وہ یہی تھی کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اسی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا ملک آدھا پہلے ٹوٹا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری آج بھی یہی کر رہی ہے۔ شکیل صاحب، اسی بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ تاریخ دیکھ کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنیادی طور پہ تو مسئلہ ہی یہ تھا کہ جو صوبے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت کو تسلیم کیا جائے، ہمارے وسائل پر ہمارے اختیار کو تسلیم کیا جائے، اور جو اشرافیہ تھی وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تقسیم کی بات کر رہی ہیں یہ لوگ بلوچ ہونے کی اور پشتون ہونے کی اور ڈیوائڈ ہونے کی بات کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ صرف ایک اکائی کی اور ایک قوم کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہی ایک قوم کے اوپر جو اصرار تھا اور جو ڈائیورسٹی تھی اس کا جو احترام نہیں تھا، ہمیں ایسا پڑھایا گیا، شاید یہ ہم نے سمجھا کہ اسی کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، اور آج بھی صورتحال صوبوں کی طرف سے یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وسائل پر ہمارے اختیار کو تسلیم کیا جائے، اور دوسری طرف سے اصرار یہی ہے کہ نہیں، آپ ایک قوم کی، ایک پاکستان ہونے کی یا ایک مسلمان ہونے کی بات کریں۔ اس بیچ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے سجاد اظہر صاحب، مجھے اگر اجازت دیں، پرویز صاحب نے جیسے بات شروع کی، یہ MIT میں تھے اس وقت نا جب یہ شروع ہوا کرائسس، تو اسی طرح بے نظیر بھٹو آپ کے قریب ہی تھیں، ہارورڈ میں تھیں، تو انہوں نے اپنی بایوگرافی میں، آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑے ویل نون پروفیسر تھے اور انہوں نے بڑا لیکچر دیا، بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ لیکچر، اور پاکستان کو کنڈیم کیا، تو میں بڑی جذباتی ہو گئی اور میں غصے سے جناب بولی، اور میری پہلی تقریر تھی وہ، اور میں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو رہا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ وہ۔ پھر انہوں نے کہا آج مجھے بہت افسوس ہے کہ میں غلط تھی اور وہ پروفیسر صحیح تھا۔ اسی طرح کی بات عمران خان نے لکھی ہے کہ میں بھی اس وقت UK میں تھا اور میں بھی بڑا سپورٹر تھا اس کا، لیکن آج مجھے بہت افسوس ہے اس پہ۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ایلیٹ کے بچے ہیں، ہماری ایلیٹ آف دی ایلیٹ، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ایکچول سچویشن ہے کیا۔ BBC جب خبر یہ دیتا تھا تو ہم کہتے BBC تو اسلام کی دشمن ہے، یہ تو پاکستان کی بھی دشمن ہے۔ تو ہمیں ایسی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ ہم حقائق کا انکار کرنے کا خود ایک میکانزم ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ ویسے پروفیسر صاحب، کچھ لوگ ایسے تھے پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں، جنہوں نے آواز بلند کی، بہت تھوڑے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ تو غدار ہیں۔ آئیے رحمان صاحب نے کہا ایک دفعہ جیو کے ایک شو میں کہ ہم نے ایک سگنیچر کیمپین شروع کی کہ بھائی یہ پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو پولیٹیکلی حل کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں 50 لوگ ہمیں نہیں ملے جو سگنیچر کرنے پہ بھی تیار ہوتے، اتنا جنگی جنون تھا، کرش انڈیا اور یہ کر دو وہ کر دو۔ لیکن وہی ماڈرن کلاس کے بچے جو بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت ہم غلط تھے، اب جب وہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہوتے ہیں اور ایک قومی نصاب تشکیل دے رہے ہوتے ہیں،
تو اس موقع کے اوپر کیا وہ دوبارہ اسی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے ہوتے جہاں وہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم اس وقت غلط وہ اصغر خان نے کتاب لکھی ہے نا کہ وی ہیو لرن نتھنگ فرام ہسٹری. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارا اسی طرح چلتا رہتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ان میں سمجھتا ہوں جالب کا جو ہے بڑے بڑے پروفیسروں سے وہ بازی لے گئے اور انہوں نے جو کہا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تو اس طرح کے لوگ بھی تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو غدار ہے. اور اس میں عرض کروں کہ آج کل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پرو اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں ان کی فیوریٹ کتاب آپ کو پتہ کون سی ہے اس پاکستان پہ؟ وہ سرپرائزنگلی ایک انڈین اسکالر ہیں, شرمیلا بوس, بنگالی ہیں وہ, ان کی کتاب ہے اور وہ بغیر پڑھے جو ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی فوج نے کوئی ظلم نہیں کیا وہاں پہ. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی 2012 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے جو کراچی میں لٹریچر فیسٹیول کرایا تھا اس میں آئی تھی وہ, اور اس کا اگر ایک اقتباس آپ سنا سکیں ان کی اپنی زبان میں, اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح پلیز کوٹ نہ کیا کریں کہ میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جی فوج نے کچھ نہیں کیا. اور یہ فرید پراچا سے میں نے سنا ٹی وی پہ, پھر ریاض کھوکر صاحب جو ہمارے فورن سیکرٹری تھے انہوں نے ایک دفعہ ایسے ہی کوٹ کیا ان کو کہ جی دیکھیں وہ تو شرمیلا بوس نے کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہاں پہ. تو ایکچولی ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ اٹ ہیز ناٹ بین ریگریسلی اینڈ اکیڈیمکلی ڈاکیومنٹڈ. ہم نے اس کو یہ بنا دیا کہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں. People doesn't make that go away. So what? They kill tens of thousands of people. They shouldn't have. Okay, so if whatever they did, the correction is necessary if there has been distortions or exaggerations. But you should certainly feel very guilty, and my book should strengthen those who think that the military should never be involved in politics in any country. تو ان کا شروع کا بھی ہے اسی طرح کا, تو دیکھیے گا, اٹس ورتھ واچنگ. اسی ایشو پہ تھی, خالد احمد بھی اس میں موجود تھے, انہوں نے ان کی کتاب پہ ریویو بھی کیا ہے. تو یہ جو ہے ہماری انفارچونیٹلی ابھی بھی ٹیکسٹ بکس میں ہم اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کم از کم بریگیڈیئر صدیق سالک کو اگر ہم نے پڑھا ہوتا, انہوں نے ایک بڑا ہی ایک چشم کشا واقعہ لکھا کہ میں پہلی دفعہ 1970 میں بطور میجر ڈھاکہ گیا, تو ایک حوالدار صاحب مجھے لینے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو آ گئے, اور ایک بنگالی لڑکا 16-17 سال کا وہاں سے گزر رہا تھا, تو اس کو اپنے بھبوکے دار آواز میں کہتے ہیں صاحب کا سامان اٹھاؤ, اٹیچی کیس اٹھاؤ, جیپ میں رکھو. کہتا اس کو برا تو بہت لگا, اس کے پاس کوئی چانس نہیں تھا, کوئی اپرچونٹی نہیں تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا. تو اس نے ناگواری سے وہ اٹھا کے رکھ دیا جیپ میں. تو کہتا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ سکے میرے پاس ہوں تو میں اس لڑکے کو دے دوں. تو مجھے وہ کہتا ہے حوالدار صاحب ان حرام زادوں کی عادتیں نہ خراب کریں, اور میں نے وہ ہاتھ یوں ہی اٹھا لیا. تو یہ بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب لکھ رہے ہیں, کوئی انڈین پروپیگنڈسٹ نہیں لکھ رہا. اور اسی طرح کا جو ہے ایک بڑا اچھا کالم تھا حامد میر کا 2017 کا, نسل تو نہ بدلی جغرافیہ بدل گیا. اٹ از ریئلی ورتھ واچنگ, اف یو گوگل اٹ یو ول فائنڈ اٹ. اس میں انہوں نے میجر جنرل خادم حسین راجہ کی کتاب کے ریفرنس سے لکھا ہے کہ جنرل نیازی نے وہاں پہ کہا کہ میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میجر مشتاق تھے, ایسٹ پاکستان سے ان کا تعلق تھا, وہ واش روم میں گئے اور انہوں نے پستول اپنے سر میں مارا اور خودکشی کر لی. دیز آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ایکچولی ٹیل آور چلڈرن کہ ہم نے کیا زیادتیاں کی. اور پھر اپالوجی کا جو کوشچن آتا ہے, آئی تھنک وی نیڈ ٹو اپالوجائز ٹو دیم سنسیئرلی. ایک پہلے بھی ہم نے اپالوجائز کیا تھا 74 میں, لیکن وہ بڑی ہی انسنسیئر اپالوجی تھی. اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو ہماری معذرت قبول کرے, اگر ہم نے یہ کیا ہے تو دیٹ از ریئلی نو اپالوجی, اٹ از نان اپالوجی. چلیں, سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا, لیکن مجھے اور بھی بہت سوال ابل کے آ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم فلور جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں ڈسکشن کے لیے. تو آپ کے حوالے ہیں بہت زیادہ. بہت شکریہ سر. مختصر سا سوال ہے, 2 سوالات ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ 1962 کے اندر ہی ایوب خان کی طرف سے یہ تھا کہ اس ٹائم سے ایک پلاننگ ہو رہی تھی کہ بنگلہ دیش کو کس طرح الگ کیا جائے مختلف حوالوں سے, مطلب یہ بات جسٹس منیر کے اس میں بھی نظر آتی ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ اس ٹائم پہ کچھ سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے
فوج کا بڑا ساتھ دیا تھا اپنے عسکری ونگز کی شکل میں، جیسے جس میں البدر، الشمس وغیرہ بھی کا جو حوالہ محمود الرحمان کمیشن میں ملتا ہے. تو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہی سیاسی جماعتوں کی زیر سرپرستی میں مختلف جامعات کے اندر ہم دیکھیں تو ایک ٹولہ ہے جو بلوچ طلبہ پہ، گلگت کے طلبہ پہ، پشتون طلبہ پہ اسی طرح کا ظلم کرتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کے رول کو کہ جنہوں نے اس ٹائم سوال پہ کس بڑا سے ظلم ہے؟ کیا؟ سوال کن سے ہے؟ پرویز صاحب سے. بھائی میں نے تو کبھی یہ نہیں سنا کہ سن 62 میں مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا جائے گا یا علیحدہ کرنے کی کوئی کوشش تھی، بالکل نہیں. فوج نے، حکومت پاکستان نے، مغربی پاکستان نے حتی الامکان کوشش کی کہ اسے جوڑ کے رکھا جائے. جن تحریکوں کی آپ بات کر رہے ہیں، شمس اور البدر، یہ جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک تھے، اور جماعت اسلامی نے پوری کوشش کی تھی کہ بنگالیوں کو کی آزادی کی تحریک کو کچلا جائے. جتنا ظلم ہوا ہے وہاں پر، میرا خیال ہے صرف بنگالیوں پہ نہیں ہوا، ان لوگوں پر بھی ہوا، بہاریوں پر ہوا، جنہوں نے یہ چاہا تھا کہ ہم مغربی پاکستان کے ساتھ جڑ کر رہیں. تو یہ ایکشن ری ایکشن کے نتیجے میں حالات بگڑتے چلے گئے. جماعت اسلامی اور البدر اور الشمس پاکستان کے ساتھ تھے، جبکہ عوامی لیگ اور مجیب الرحمان دوسری طرف تھے. کہیں کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی خواہش نہیں تھی کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آخر دیکھیں فوج کو بہت جانیں ضائع کرنی پڑی اور پھر آخر میں ہتھیار بھی ڈالنا پڑا. تو یہ تو کوئی کنسپریسی آئیڈیا ہے جو بالکل بے بنیاد ہے کہ دے وانٹڈ سیپریشن ان دوز ڈیز. یہ اور بات ہے کہ جب علیحدہ ہو گیا تو کچھ دیر تو ہم روتے رہے، لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ اچھا ہی ہے کہ وہ الگ ہو گئے. اب کوئی یہاں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ ان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، اور نہ ادھر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ دوبارہ بننا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا نا، تو سجاد صاحب جس بنیاد پر بنا تھا نا وہ 2 نیشن تھیوری تھی. مگر اس 2 نیشن تھیوری کا تو اب اس کے تو پرخچے اڑ گئے نا. اٹ ہیز بین ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. نہ وہ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں. تو 2 نیشن تھیوری تو برباد ہو گئی. اب یہ اگلا سوال ہے کہ پھر اس پاکستان کی بنیاد کیا ہو، اس پر ہم اور مزید بات کر سکتے ہیں. جی جناب. بابا جان جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جی اچھا ادھر چلا گیا. اچھا السلام علیکم. میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر شیخ مجیب الرحمان کو مینڈیٹ ملا تھا اور اس کو حکومت بھی مل جاتی تو آج پاکستان کو آپ کدھر دیکھتے؟ مطلب اچھا، ایک تو پروفیسر صاحب یہ جو ہے نا، یہ اور بھی لوگوں نے بات کی ہے کہ ایوب خان نے اپنے منسٹر سے کہا تھا کہ بنگالیوں سے کہو یہ بڑے شرارتی لوگ ہیں اور بڑے ایجیٹیشن کرتے ہیں. تو حامد میر نے بھی شاید یہ لکھی ہے. کل بھی میں نے ایک انٹرویو کیا، وہ صاحب بھی ایسی ہی بات کر رہے تھے. تو بنگالی نے کہا کہ بھائی ہم اکثریت میں ہیں، اگر تم علیحدہ ہونا چاہتے ہو تم ہو جاؤ. اس از دی مائنورٹی وچ سیسیڈز ناٹ دی میجورٹی. تو یہ جو کوشچن ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پھر کیا ہوتا. تو بیج جو تھے نا علیحدگی کے وہ تو کافی نمایاں تھے. اس پہ احمد حسن دانی صاحب کا واقعہ ضیاء جلندری صاحب نے ایک سنایا کہ 60s میں ہم نے ایک نیشنل انٹیگریشن کونسل بنائی کہ ہمارے فاصلے بڑھ رہے تھے تو ان کو کم کیا جائے، اسٹوڈنٹ ایکسچینجز ہوں، پروفیسرز ادھر آئیں، ادھر سے ادھر جائیں. تو انہوں نے نا لیکچر دیا اس پہ، تو کہ نہیں جی کوئی خطرہ ہی کوئی نہیں، ایوری تھنگ از اوکے. تو کہتا جی میں بڑا خوش ان کے پاس گیا جب وہ لیکچر ختم ہو گیا. میں نے کہا جی دانی صاحب آپ نے تو ہمارے تمام خدشات جو ہیں یو ہیو پٹ آل اور فیئرس ٹو ریسٹ. تو اس پہ کہتا انہوں نے ایسی بات کی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے مسٹر جلندری دس واز مائی پبلک پوزیشن، ڈو یو وانٹ ٹو نو مائی پرائیویٹ اوپینین؟ تو میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتا یس مائی پرائیویٹ اوپینین از ڈفرنٹ. کہا جی وہ کیا ہے؟ کہتے یہ دونوں حصے اکٹھے نہیں رہ سکتے.
تو میں نے کہا جی پھر واٹ کائنڈ آف ٹائم فریم ڈو یو گیو؟ کہتا زیادہ سے زیادہ 25 سال، اور آپ کی حماقتوں سے یہ وقت پہلے بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے لوگ تھے ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ اسی طرح ہونا ہے، لیکن اگر آپ خوش نہیں تھے تو ان کو آرام سے علیحدہ کر دیتے، پوری دنیا میں آپ کی رسپیکٹ ہوتی. تو دوسرا ٹو نیشن تھیوری کی جو پروفیسر صاحب نے بات کی، تو ٹو نیشن تھیوری آج بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں، اور یہ مقبول جان جیسے، وہ کہتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کو کوئی فرق نہیں پڑا مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے سے، کیونکہ وہ ضم نہیں ہوا، مرج نہیں ہوا انڈیا میں. تو کوشچن یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلی تھی 1973 میں، اس کا سب سے بڑا سلوگن کیا تھا کہ اگر ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تو دو قومی نظریے کی نفی ہو جائے گی. آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں نوائے وقت کے اس وقت کے جو کالم چھپتے تھے، سب سے بڑا آرگومنٹ یہی ہوتا تھا کہ کشمیر پہ ہمارا کیس ختم ہو جائے گا، کشمیر تو کبھی ہمارا حصہ نہیں رہا، یہ تو ہمارے جسم کا حصہ تھا، اس کو ہم تسلیم کر لیں گے تو ہمارا کیس سارا ختم ہو جائے گا. تو یہ ہم اس طرح کے آرگومنٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ایک بڑی جامع کتاب ہے دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان بائی حسن ظہیر. حسن ظہیر ایک سول CSP آفیسر تھے، وہ اسٹیشن کیے گئے تھے مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں، اور جو اعداد و شمار ان کی کتاب میں ہے کہ کتنے CSP آفیسرز، کتنے بیوروکریٹس، کتنے ملٹری آفیسرز کس درجے کے مشرقی پاکستان کے تھے، بنگالی تھے، اور کتنے پنجابی اور مہاجر تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جوڑ زیادہ دیر چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ اتنا زیادہ امبیلنس تھا مشرقی اور مغربی پاکستان میں ملازمتوں کے لحاظ سے، پاور کے لحاظ سے. اچھا، جیسا کہ شکیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ اکثریت تو وہاں پر تھی، لیکن کیپٹل دارالخلافہ تو یہاں، دارالحکومت یہاں تھا، پہلے کراچی میں، اور پھر ایوب خان نے اٹھا کر یہاں اسلام آباد میں پہنچایا تاکہ بنگالی اور بھی زیادہ دور ہو جائے. دیکھیں، کراچی پھر بھی مشرقی پاکستان کے نزدیک تھا، کیونکہ سمندر کے ذریعے سے آمد اور آنا جانا ہو سکتا تھا، لیکن ادھر اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو سارا پاور وہ اپنی طرف رکھنا چاہ رہے تھے، بنگالیوں کو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے تیار تھے، اور پھر یہ ایک اس کا منطقی نتیجہ نکلا. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوتا. دیکھیں، اس ملک کے اندر جو ہے وہ نہ یونیورسٹیوں کے اندر کوئی تحقیق کا رواج ہے، اور نہ ہی جو ادیب ہیں، دانشور ہیں، ان کے اندر. دنیا میں جو آلٹرنیٹو ہسٹری ہوتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، متبادل تاریخ، یعنی اس پہ کام ہی نہیں ہوا کہ اگر اس وقت کہیں اسٹڈی نہیں ہوئی، کسی نے کچھ نہیں لکھا، اس پہ ناول لکھا جا سکتا تھا کہ اگر شیخ مجیب کو اقتدار مل جاتا تو پھر کیا ہوتا. اچھا، ایک تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ مجیب نے جن 6 نکات پہ الیکشن لڑا تھا، اس میں تو وہ بالکل بہت واضح تھا کہ مطلب ہے کہ وہ الگ کرنسی کی بات کر رہا ہے، الگ فارن ریزرو کی بات کر رہا ہے، مالیاتی کنٹرول بھی ہے، دفاعی بھی ہے، سارا کمیونیکیشن کا بھی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. لیکن یہ بھی ہے کہ لوگ جو پولیٹیشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ منشور کچھ کرتے ہیں پبلک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اب جیسے پاکستان میں دیکھیں کہ آج بھی لوگ مذہب کا کارڈ کس طرح استعمال کرتے ہیں. ایون وہ لوگ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پرائیویٹ محفلوں میں جب ہم ان سے بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں جو ہے وہ اب کسی بھی لبرل آدمی سے زیادہ لبرل جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ پبلک سپیچز میں جا کے مذہب کے کارڈ کو ایسے استعمال کرتے ہیں اور ایسے پبلک سپورٹ لینے کی کوشش حاصل کرتے ہیں. تو شاید شیخ مجیب جو اس کے 6 نکات تھے، اگر اس کے اقتدار دیا جاتا تو شاید نہیں بھی ہو سکتا تھا ایسے، اگر ہمارے ادارے پاورفل ہوتے. دوسرا یہ ایشو تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں مطلب ہے کہ جنرل نیاز یہ جی پولیٹیکل فیلئر تھا. تو جنرل نیازی تو ہمیشہ کہتا رہا کہ میرا کورٹ مارشل کریں. وہ تو اس کو جو ذمہ دار تھا وہ یحییٰ خان کو بالکل قرار دیتا تھا، ٹھیک ہے نہیں. وہ کہتا تھا کہ مجھے پہلے جو ہے وہ 12 دسمبر تک یہ کہا جا رہا تھا کہ اوپر سے چینی آ رہے ہیں، نیچے سے امریکی آ رہے ہیں. 14 دسمبر کو مجھے کہتے ہیں آپ ہتھیار چھوڑ دیں، پھینک دیں، اور کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر مالک جو ہیں، جو گورنر ہیں، وہ براہ راست مجھ پہ بار بار پریشر ڈال رہے ہیں. تو سوال یہ ہے
کہ فوج نے جو ہے اس کے انٹرنل جو یہ پالیسی تھی کہ یہ کیا ہوا. پھر یہ تھا کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ جب ڈیفنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ایسٹ پاکستان کے اندر تو ڈیفنس کا کوئی میکانزم ہی نہیں تھا. اس نے تو اگر 22 نومبر کو حملہ ہوا انڈیا کا اور جنرل نیازی نے اس کو جو ہے وہ 2 ہفتے روکے رکھا, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا کمال تھا, کیونکہ وہاں ڈیفنس نہیں تھا. یہ تھا جو پاکستان کی ڈیفنس پالیسی تھی, وہ یہ تھی کہ انڈیا جب بھی ایسٹ پاکستان پہ حملہ کرے گا ہم وہاں نہیں اس کو روک سکتے, ہم ویسٹ پاکستان سے اندر جائیں گے اور جب جنگ بند ہوگی تو اس کے بعد دیکھیں گے اس کے پاس کتنے مقبوضات ہیں اور ہمارے پاس کتنے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انڈیا نے تو کر دیا, آپ نے 2 ہفتے کیوں ٹھہرے رہے, آپ نے 2 ہفتے کیوں نہیں جواب دیا, اور جب جواب دیا بھی تو 1 ہفتے کے اندر آپ کا 50,000 مربع میل کا علاقہ انڈیا نے فتح کر لیا مغربی پاکستان کا. تو آپ کی ڈیفنس پالیسی کتنی بڑی فیلئر تھی. تھینک یو. لیکن دیکھیے اگر ڈیفنس پالیسی کی بات ہے تو سن 65 میں جب آپریشن جبرالٹر ہم نے شروع کیا ادھر تو کشمیر میں, تو اس وقت یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر ہم یہاں پر یہ کرتے تو پھر مشرقی پاکستان کا کیا ہوگا, اس کا دفاع کون کرے گا. اور اس کا جواب ایوب خان کا یہ تھا کہ they will take care of themselves, the Chinese will take care of them, the Chinese will take care of them. تو یہ بات بنگالیوں کو بڑی کھٹکی اس وقت کہ بھائی یہ اپنے کھیل تماشے ادھر کر رہے ہیں, انڈیا نے ہم پر چڑھائی کی تو ہمارے دفاع کے لیے انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا. اگین دی ایکسٹریم امبیلنس. سعدیہ آپ سوال. کراچی سے میرا تعلق ہے. آپ نے ابھی ایک بہت اچھا جملہ بولا تھا, ہندو سماج. تو 75 سالوں کا خلاصہ اگر بیان کروں تو ہم اب تک تھا کو روتے رہتے ہیں, ہم نے ابھی تک ہے کیا چل رہا ہے اس پہ غور نہیں کیا, کیونکہ جو ہم بھگت چکے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم مختلف شکلوں میں اب بھی بھگت رہے ہیں. جیسے کہ اگر میں کراچی کی بات کروں تو بنگالی تو اپنا ملک لے کے بہت سکون سے ہیں, لیکن ہم مہاجر آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. اور آپ کی یہ بات بڑی خوبصورت لگی مجھے کہ ہندو سماج ہے یہ. آپ نے 1 منٹ میں پورا اپنا جملہ مکمل کر لوں تو یقیناً مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم 75 سالہ تاریخ کا اگر خلاصہ بیان کریں تو شاید خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہندو سماج کو پنجاب سماج نے ریئلائز نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج پاکستان جہاں کھڑا ہے شاید وہیں کھڑا رہے. اچھا میں اس میں تھوڑا کلیریفائی کروں, پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکا. بنیادی طور پہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہمارا سماج تھا پچھلے 1000 سال سے, یہ ایک تکثیریت پر مبنی سماج تھا جس میں ساری جو مذاہب اور کمیونٹیز تھیں ان کا اپنا اپنا درجہ تھا. اس حساب سے ایک کولیکٹیو وزڈم موجود تھی, اور اسی کولیکٹیو وزڈم کی وجہ سے مطلب ہے کہ ہندوستان اپنے وقت کی بڑی پاورفل جو ہے وہ ایک نیشن بھی رہا. لیکن جب آزادی کے بعد یا جب سے پاکستان کی تحریک بنی اس کے بعد سے اب تک اس کو ہم مسلم سماج تو شاید وہ نہیں اس ٹائم یوز کی جا سکتی, ایک پاکستانی سماج نہیں بن سکا. وہ اس لیے نہیں بن سکا کہ ہم ابھی تک تو اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی ہے کیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ ہم آئیڈینٹی ڈیولپ نہیں ہونے دیتے. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ آئیڈینٹیز مختلف ہیں, یہ بلوچی ہے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, اور اگر یہ بڑھیں گی تو قومیت ہماری متاثر ہوگی. سجاد صاحب میرا ایک سوال اس میں, جو پچھلی دفعہ جب آپ نے بات کی تب بھی مجھے اس بات میں تھوڑا سا الجھن میں ڈالا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف قومیتیں یہاں پہ آباد ہیں اور وہ اپنی قومیت کی اور اس کی بات کرتے ہیں. جب ہر قوم اپنے وسائل اور اپنے اختیار کی بات کرتی ہے, کیا اٹ سیلف یہ کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس قوم کے نمائندے مشکل حالات میں, کہ جب ہماری اشرافیہ سمجھتی ہے کہ ان کے حقوق کی بات کرنا یا ان کے رائٹس کی بات کرنا وہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, اس کے باوجود ان کے نمائندے پارلیمان میں دارالعوام میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کی صورت میں ایک اتفاق رائے قائم کرتے ہیں, تو آپ اس کو کلیکٹیو وزڈم کی صورت میں نہیں دیکھتے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں, وہ اس میں کئی سوال کے حصے ہیں. ایک تو دیکھیں کہ جو کلیکٹیو وزڈم سے میری مراد یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ اس میں سندھیوں کی شناخت ختم ہو جائے, بلوچیوں کی شناخت ختم ہو جائے. شناخت کے ہوتے ہوئے دیکھیں
امریکہ کے اندر اگر 50 ریاستیں اکٹھی رہ سکتی ہیں اور ایک کاؤنٹی میں 250 زبانیں بولی جا سکتی ہیں، تو یہ جو ریاست کا ایک عام بندے سے جو معاہدہ ہے وہ ایک اور طرح کا ہوتا ہے. ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم بنا لیا ہے، اور اس پیراڈائم کے ارد گرد ہم یہ چاہتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس جو پیراڈائم ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک فرد سے جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ گھومتا رہے. اچھا، فرد کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں. تو یہ جتنے نظریے ہیں، جو نظریہ دو قومی نظریہ ہو یا نظریہ پاکستان ہو، آج وہ ایک فرد کی سطح پہ دفن ہو چکے ہیں. کیونکہ فرد کا مسئلہ ہے اپنی زندگی، کہ اس کی زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے. یہ ایک دنیا گلوبل ولیج ہے، لوگ دوسرے معاشروں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سیکیورٹی پیراڈائم کے ارد گرد جو ایک عام فرد کے گرد اس کا دیکھتی ہے، اس کا لنک دیکھتی ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرا نام جی سائمہ بطول جعفری ہے. میں سوال بھی کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے مجھے برداشت کرنا پڑے گا 2 منٹ آپ کو، کیونکہ میں ایک لے مین کی لیڈی کی بات کروں گی. میں 2 دفعہ بنگلہ دیش جا چکی ہوں. جو آپ نے کہا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی، یہاں پہ آپ سب نے یہ پڑھا ہوگا کہ اس نظم کا فیض صاحب نے اختتام کیا تھا. سجاد صاحب نے فرمایا کہ اس پہ فلم بن سکتی ہے. تو میری گزارش اتنی ساری ہے کہ حمود الرحمن کمیشن تو نہ چھاپی گئی کبھی آج تک، اس کا کوئی حصہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو نہ دکھایا گیا. جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے یہ نومولود یہ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان اب کہاں کھڑا ہے، لیکن میں آپ کو ہٹ بیتی بتانا چاہتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. میں 2007 میں بنگلہ دیش گئی تھی پاکستان کو پریزنٹ کرنے کے لیے. ڈریمو ایک ٹیکنالوجی کا، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک پروجیکٹ لے کیا تھا. اس میں 2 باتیں میں نے دیکھی تھی. ایک تو پہلی بات یہ تھی کہ جتنے بھی وہاں کے نوجوان تھے انہوں نے مجھے بہت بری طرح ریجیکٹ کیا کہ تم یہاں نہیں آ سکتی، کسی بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس میں تم آ ہی نہیں سکتی. وہاں سے انہوں نے سنبھلا کے تو مجھے وہاں بھیجا، تو ہورڈنگ اٹھا کے کھڑے تھے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، تم اپنے آپ کو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے وہاں پہ ڈھاکہ میں، آپ سب نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم نے سکھایا کیا. ڈھاکہ میں چوک کے اوپر وہ مانیومنٹ موجود ہے جو میں 2016 میں آخری دفعہ دیکھ کے آئی ہوں. اور وہاں پہ محترم وہاں پہ ضروری ہے کہ ڈھاکہ کے پرائمری لیول کے بچوں کو وہاں وزٹ کرایا جائے، اور وہاں پہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ وہاں لیکچر دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ایک علیحدہ قوم اب ہیں، لیکن میں نے وہ پڑھا وہاں پہ کہ وہ دکھاتے ہیں کہ تمہارے بہنوں اور تمہارے بھائیوں نے تمہارا یہ حال کیا. وہاں پہ جا کے مجھے بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح شرم آئی بہت. تو میں نے ایک آبجیکشن ریز کیا بہت جاہلانہ، جس پہ آج بھی میں بڑی شرمندہ ہوں. میں نے کہا جی یہ تو ساڑیوں والی عورتیں ہیں نا، یہ ہندوستانی عورتیں دکھائی دے رہی ہیں وغیرہ. انہوں نے کہا بی بی آپ آج جینز پہن کے کھڑی ہو گئی ہیں، شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاکستان میں 80% عورتیں یہ پہنا کرتی تھیں. اب ان تمام، میں نے حمود الرحمن کمیشن سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ گھول دیا ہے. میں ہی وہ سائمہ بطول ہوں جس کی ARY پہ نظم 16 دسمبر 1971 سے 16 دسمبر 2014 کو بین کیا گیا تھا. میرا اب آپ سے ایک دست بستہ سوال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بجا سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک فرماتے ہیں آپ، یہ مفتی باہنی کون تھے اور ان کا کیا کردار تھا؟ بتائیے. دیکھیں، ان سے سوال کیا، آپ ان کو سیکنڈ کر لیجیے گا. جب آپ لوگوں کے حقوق آپ بار بار ان کی ڈیمانڈ کے باوجود نہیں دیتے، ریاست نہیں دیتی اور وہ لڑتے رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسلح جدوجہد اختیار کرتے ہیں. یہ آخری سٹیج ہوتی ہے. اب اس تک پہنچنے کے لیے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی تمام اداروں کی تھی، جنہوں نے اس کو، ریاست کو، آج بھی دیکھیں، اگر آپ، میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب ہوں گے، وہی تھے تو وہ بنگالی تھے نا، لیکن ان کی ٹریننگ تو انڈیا کے اندر ہو رہی تھی نا.
ٹریننگز ہو رہی تھیں, چیزیں ہو رہی تھی. اگر تلہ سازش بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے وہ بھی کیا ہوا تھا. تو یہ تو میں نے پہلے کہا نا کہ جب آپ دو دیکھیں کئی طرح کی, جب آپ تسلیم, میں یہ تسلیم کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں کہ ہم اس وقت بھی غلط تھے, آج بھی غلط ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمیں اب آگے کی طرف یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کے آگے کیا ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تو آج بھی وہیں 1971 میں کھڑے ہوئے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آج بھی دیکھیں اس تحریکیں پاکستان کے اندر کتنی مسلح تحریکیں موجود ہیں. پاکستان کے اندر جو کچھ ہر ہفتے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دنیا کی نیوز لائن کی ہیڈنگ بنتے ہیں, لیکن آپ کو اور مجھے یہاں اسلام آباد میں بیٹھے یا اس ملک کے باقی لوگوں کو لگتا ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ ہیڈ لائن تو دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر کل یہ ہوا. بھائی جو ایران کے اندر تو سال میں ایک واقعہ ہوگا, انڈونیشیا میں بالی کا تو ایک فساد ہوا. جی جی جی. اچھا آپ شکیل چودھری صاحب, اس میں مفتی بانی کا جو ہے نا جی, مفتی بانی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں صرف سیکوینس کو ہی نظر میں رکھنا چاہیے کہ سیکوینس کیا تھا. مفتی بانی پہلے بنی یا ہم نے زیادتیاں پہلے شروع کر دیں. 7 دسمبر 1970 کو الیکشن ہوئے اور مارچ تک آپ نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. 3 مارچ ڈیٹ دی اور 1 کو اعلان ہوا اچانک ریڈیو پہ کہ جی انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دیا گیا ہے نیشنل اسمبلی کا اجلاس. اس پہ وہ بنگالی جو پاکستانی ٹیم کا میچ دیکھنے آئے تھے, پاکستان کے لیے چیئر کر رہے تھے, انہوں نے دے اسٹارٹڈ شاؤٹنگ سلوگنز اگینسٹ پاکستان. تو دوسرا میں یہ بھول نہ جائے پوائنٹ کہ ابھی یہاں پہ بھی کسی نے لفظ استعمال کیا سکوت ڈھاکہ کا. میرے خیال میں یہ مناسب ٹرم نہیں ہے. جیسے فال آف سائیگون کی ٹرم یوز کی جاتی تھی جب ویتنام کی جنگ ختم ہوئی, تو امریکہ کی ایک ایکٹریس ہے جین فونڈا, اس نے کہا تھا دس از ناٹ دا فال آف سائیگون, دس از دا رائز آف سائیگون. مفتی بانی ڈیفینیٹلی ہیڈ سپورٹ فرام انڈیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مفتی بانی کب شروع ہوئے, آپ کا اشارہ اس کی طرف تھا. وہ ایک زیادتی کے نتیجے میں ان کا جنم ہوا. اور یہ دیکھیے کہ جب ساری جنگ ختم ہو گئی, بنگالی جیت گئے, انڈیا جیت گیا, تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بنگالیوں نے کہا کہ ابھی ہمیں ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے, ہم ہندوستان کا حصہ بنیں گے. اس کے برعکس بنگلہ دیش اور انڈیا کے بیچ میں کئی قسم کے تنازعات ہیں. پانی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے, تو کسی صورت وہ اس کا کوئی سیٹلائٹ ملک نہیں بنا. یہ ان کی ایک علیحدہ جد و جہد تھی. اس بات کو کیونکہ ہم تسلیم نہیں کرتے, تو آج بھی وہ رنجشیں قائم ہیں. آج بھی جیسا کہ شکیل صاحب نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ اگر بات کرنی ہم سے تو پہلے معافی مانگو. ہم معافی مانگنے سے انکار کر رہے ہیں. تو یہ جب تک ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں آتے آئیں گے تب تک. ہم اگلا سوال لیتے ہیں جی. معافی تو میرے خیال میں جنرل مشرف وہاں جا کے مانگ بھی چکی نہیں انہوں نے میرا معافی خیال ہے نہیں کہ مانگی. ہاں, یہ نہیں, اس ڈسکشن کو اس کو یہیں روک, آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نہیں ایسا نہیں ہو, نہیں ایسا نہیں. جب مائک آپ کے پاس آئے گا آپ بات کریں. میرا نام احسان اللہ خان ہے. میں سجاد اظہر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم فوکس یہ رکھیں, میرا سوال بھی یہ ہے کہ کیا ہمارے مسائل جو ہے وہ جتنے بھی اب تک بڑے ہیں, کیا آئین سے روگردانی کی وجہ سے نہیں ہے؟ کیا ہمارا فوکس آئین نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری ڈسکشن کانسٹیٹیوشن نہیں ہونا چاہیے؟ 75 برس سے اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ آئین کو آپ مان نہیں رہے. اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں تو آپ آئین کو نہیں مان رہے تھے. آئین جو کہہ رہا تھا اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے تھے. آج جو مسائل ہیں, آپ کہتے ہیں فرد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ضروریات پورے ہوں, لیکن اگر آپ بلوچ اور پشتون نوجوانوں سے پوچھیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے تو کہے گا کہ میں تو آج بھی آزادی کے اس سے مسئلے سے سامنا کر رہا ہوں, میری آزادی نہیں ہے. آپ جائیں مرج ڈسٹرکٹس میں چلے جائیں, جو پرانا ٹرائبل ایریا ہے بلوچستان کے حصوں میں جائیں, آپ 71 کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ساتھ جو سوشل کنٹریکٹ کر چکے ہیں
کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ کا اشرافیہ اس کو مانتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ شناخت کا کرائسس ہمیں نہیں ہے. میں 5000 سال سے اپنی زمین پہ آباد ہوں. شناخت کا کرائسس اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے اور اس ملک کے اشرافیہ کو ہے, ہمیں نہیں ہے. تو جو سیاسی مسائل ہیں اس کے لیے اگر آپ کا فوکس سیاست ہی رہے, آئین رہے, اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے پریکٹسز, اگر ہم فوکس اسی میں رکھیں تو شاید ہمیں مسئلے کا حل مل جائے, اور اگر ہمارا فوکس ادھر ادھر ہو تو شاید ہم نہ کر سکیں. تھینک یو. فرمائیے. میں ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئی اور طرح کا بیان کر رہا ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی اشرافیہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, اس نے آپ کی بقا کی جنگیں نہ اس کی ترجیح پہ پہلے دن تھیں نہ آج موجود ہیں. یہ پراکسی وارز کے لیے اس کا جغرافیہ سیٹل کیا گیا تھا, اور وہ پراکسی وارز آج تک ہم لڑ رہے ہیں اور جو ہے وہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. اور جس دن اس پراکسی وارز کی حیثیت نہیں رکھے گی, اس کے بعد دنیا پھر ری ڈیفائن کرے گی کہ ان کا کیا کرنا ہے. یہ تو ایک میں وہی بات کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, آئیڈینٹی کرائسس بلوچوں کو بھی نہیں ہے, پنجابیوں کی بھی نہیں ہے. ایک بہت رچ ہسٹری ہے اس ریجن کی, بہت رچ ہسٹری ہے, لیکن وہ ہسٹری آپ سے چھپائی گئی ہے. آپ کو اس تک لنکیج نہیں دیا جا رہا, اور آپ کو بتایا جا رہا ہے جی آپ کی شناخت 712 سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے اس ملک کا کہ اشرافیہ آپ کو اور اس پوری قوم کو ایک برگلا کے ایک نئے طرح کی شناخت جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے. لیکن جب آپ اپنے اپنے خانہ میں بڑھ جاتے ہیں, دیکھیں میں پنجاب کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق پنجاب کی اس تحصیل سے ہے جس کے اندر آئل اور گیس کے 500 ویل سے ایک دور میں. اگر میری تحصیل الگ ہوتی تو بیرین سے زیادہ امیر ہوتی. میرے گاؤں کے اندر تو پینے کا پانی نہیں میسر ہے. لوگ نمکین پانی پیتے ہیں جس کے پینے کے بعد ان کے 40-50 سال وہ جیتے ہیں. میں اپنا سوال یہ جا کے کس سے کروں؟ اور میں نہیں, آئین کے ساتھ قائم رہیں گے. آپ تو صرف آئین کے اندر بات کر رہے ہیں, اس سے باہر کوئی بات ہم نے نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ود ان کانسٹیٹیوشن اور 18 امینڈمنٹ میں آپ نے ہم سے کہا صرف اس پہ عمل کر لیں, ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. ہم کوئی کنفلکٹ نہیں کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اور یہ جو ویسے میں بھی تھوڑا سا عوام میں سے ہوں. یہ جو آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے اپنے خانوں میں بڑھ جاتے ہیں, یہ جو بٹنا آپ کہتے ہیں, یہ کوئی یہ آپ کس طرح کوئی پازیٹیو لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بٹنا جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو اس ملک کے مظلوم لوگوں کی تاریخ ہے وہ اس کی تمام مظلوم کمیونٹیز, وہ پنجابی ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, پشتون ہوں, کشمیری ہوں, وہ جو بھی ہوں, سرائکی ہوں, انہیں یہ جب تک وہ متحد ہو کے اپنی جنگ ایلیٹ کے خلاف, اشرافیہ کے خلاف نہیں لڑیں گی, وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتی. آپ اپنی جنگ جو ہے وہ بطور الگ الگ شناخت کے لڑ رہے ہیں. اس میں اس ملک کا جو تمام لوگ ہیں, جو تمام پسماندہ طبقات ہیں, ان تمام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نہیں اسپیشل کمیونٹیز کے ساتھ نہیں ہو رہا. مظلوم بہت ہیں, پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, لیکن ایک ماں سوائے 5, 10, 50 لوگوں کے پورے پنجاب میں سے کوئی آواز نہیں اٹھی تھی جب بنگال میں قتل عام ہو رہا تھا. تو یہ میرا خیال اس کے پیچھے چھپنا کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ جب تک سارے اکٹھے نہیں ہوں. دیکھیں وہاں پر ایک کھلے عام نظروں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا, فوج کشی ہو رہی تھی, نسل کشی ہو رہی تھی. آپ کو نہیں پتا تھا؟ ادھر پنجاب میں نہیں پتا تھا؟ یہ بالکل پتا تھا. تو پھر کیوں نہیں یہاں سے آواز اٹھی؟ آوازیں شاید اس وقت اٹھی بھی ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں جو پروپیگنڈا ہے یہ ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے. جب آپ سرکاری نیریٹو ہر ایک بندے کو بتائیں گے تو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. آج آپ کے پاس متبادل ذرائع ہیں انفارمیشن کے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر چینلز تمام بھی گورنمنٹ کے پریشر میں ہیں تب بھی آپ کو کہیں سچ کشید کرنے میں بڑی آسانی ہے, آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آج سے 1971 میں ایسا ممکن نہیں تھا. لوگ جو ہیں وہ اس جو یک طرفہ پروپیگنڈا تھا
اس کے تحت اگر شیخ مجیب اپنی قوم کو ایک طرف لے گیا تھا تو یہاں بھی آپ کی جو اشرافیہ تھی، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، معذرت کے ساتھ بنگال میں جو ہوا، ادھر جو ٹکا خان نے کیا اسے بچر آف بنگال کہتے ہیں. اور جب جنگ ہار کے 93,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، بھٹو نے فوج کو دوبارہ زندہ کیا اور بلوچستان بھیجا وتھ جنرل ٹکا خان انچارج. تو کیا اس وقت بھی ادھر کے مظلوم پنجابی بے خبر تھے؟ ٹھیک پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور آج بھی پتا ہے کہ بلوچستان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بابا جان. اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو بنگال کے حوالے سے کوئی ساتھی نے اس پہ بات نہیں رکھی. 1954 کے اندر جب جگتو الائنس کی صوبائی حکومت تھی بنگال کی، اس کو تختہ الٹ کر کے گورنر راج لگایا گیا. یہ بنگال 71 میں نہیں 54 میں ہی یہاں کے حکمرانوں نے توڑ کے الگ کر دی تھی اپنا آپ سے. اس پہ تھوڑا غور کیا جائے. اور اس سے ابھی جناب ہم سبق کیا سیکھ رہے ہیں؟ تو یہاں کا کتنا نوجوان ادھر گلگتی جب احتجاج کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ کو خوبصورت K2 پہاڑ تو نظر آتا ہے، لیکن K2 پہاڑ کے دامن میں بسنے والے مظلوموں کے مسائل نظر نہیں آتے. عملی طور پر آپ ساتھ نہیں ہیں. آپ بادشاہ بن کر یہاں سے آپ کا یہ شہباز شریف یہ اور یہاں پہ حکم نامے کے تحت گلگت بلتستان چلایا جا رہا ہے. اس پہ کیا سبق؟ وہاں پھر حقوق کی بات کرنے والے کو ٹھیک اسی طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ راک ایجنٹ ہے بجلی مانگنے والے کے اوپر. اس پہ یہاں کا لکھاری، یہاں کا ٹی وی، یہاں کا اخبار کتنا کوریج دیتا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے. پورے ملک کے اخبار صحافیوں سے، دانشوروں سے، طلبہ سے، پروفیسروں سے. یہاں صورتحال تو وہاں یہ ہے کہ آپ کا اس سال قانون پاس کیا یہ PDM کا شہباز شریف نے کہ گلگت بلتستان کا کوئی مقامی چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور آپ کا پلاننگ کا سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، AGPR کا سربراہ، پولیس کا چیف نہیں بن سکتا ہے. تو نہیں بنانے کے بعد تمام اختیارات ادھر دینے کے بعد ہمارے لوگوں کو راستے میں جو ہے قصائی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. ہمارے لوگوں کو بسوں میں سفر کرنے والوں کے اوپر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے. خواتین، بچے، 3 سال کے بچے مارے جا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہمارا یہ سوال ہے اس سبق سے سیکھ کر آج ہم کیا سبق لے رہے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ سوال ہے، ہمارا شکوہ ہے گلگت بلتستان کا پورے پاکستان کے میڈیا سے، پورے پاکستان کے دانشور سے، پورے پاکستان کے جناب والا عوام سے. حکمرانوں سے ہمارا کوئی توقع نہیں ہے. تو آیا آرڈر 2009 2018 اسی طرح سے ایک علاقے کو چلایا جائے اپنے مرضی سے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ بہت شکریہ. وہ منیر نیازی صاحب کہتے تھے کہ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا، مجھے سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. تو آپ نے تو میرا خیال ہے کہ بات تمام کر دی ہے. اس کے اوپر اب کوئی کیا بات کر سکتا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی کوریج ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہیں پہ سروے کروا لیتے ہیں، بتائیں کتنی کوریج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ایوری بڈی نوز پاکستان میں یہ بڑا پرابلم ہے. سجاد صاحب سے اب میں اصل میں ماڈریٹر ہوں، رائے نہیں دے سکتا لیکن ہلکا سا جاتے جاتے کیونکہ اب میں شامل ہو گیا ہوں پوری پبلک میں، تو یہاں مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ ہمارا بڑا، یہ سارا کلیکٹیو وزڈم ہی ہے جو ہمارے ادھر چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہی رائے رکھتا ہے ان کو. اور کلیکٹیو وزڈم وہی ہے فیض صاحب والا جو درد کا رشتہ ہے، وہ سارا کا سارا ہمارے بیچ وہ معلوم بھی ہے، واضح بھی ہے. ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد السلام علیکم جی. کیونکہ آپ نے جو نا وہ کمرے کو بڑا گرما دیا، اس کو تھوڑا سا السلام علیکم جی. میرا نام شیراز حسین ہے. میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں اور ایک انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں. اچھا، یہاں 2-4 باتیں ہیں. ایک تو جس طرح حود بھائی نے ایک بات کی ہے کہ جی ٹکا خان،
تو آج بھی بنگال میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ایز اے سلینگ کہ جو سب سے ظالم آدمی ہے اس کو بنگالی کہتے ہیں کہ ہی از لائک اے ٹکا خان. آج بھی ادھر یہ یوز ہوتا ہے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 1971 جو یہ حادثہ تھا یا واقعہ ہے یہ ایک واقعہ فال آف اندلس کی طرح تھا اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی جس کو بہت ہی کم ڈسکس کیا گیا. ابھی یہاں بلیک ہول کا میں شکر گزار ہوں کہ ہم یہاں آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ ایک نشست سے زیادہ نشستیں ہونی چاہیے کہ اس کو کور کرنے کے لیے. ابھی اگر دیکھا جائے تو کچھ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ آتی ہے, کچھ سیاستدانوں پہ آتی ہے, شاید کچھ سوسائٹی پہ بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر ایک بات ہوئی ہے مکتی بانی انڈیا کا رول, ہاں وہ بھی ڈیفینیٹ وہاں موجود تھا. پھر ایک ایوولوشن کا پروسیس آیا کہ بنگالی جب آپ اپنا کیپٹل کراچی سے لے کے یہاں ادھر آ گئے اسلام آباد میں تو ایک ریزنٹمنٹ آئی کہ ہمارے ریسورسز سے وہاں ایک نیا کیپٹل ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کا ایک بڑا نیگیٹو ریئیکشن گیا. اچھا ابھی بات یہ ہے کہ ہمیں میرا خیال ہے اس سے زیادہ تھوڑا ڈسکس کرنا چاہیے اس چیز کو, تاکہ آج ہم ایک لیسن لرن کی بات کر رہے ہیں کہ آج ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا ٹیک کیا ہے, ہم نے وہاں سے کیا کیا لیسن لرن کر سکتے تھے, اور ایز اے سوسائٹی یا ایز اے ایک نیشن ہم اس چیز کو آئندہ رپیٹ ہونے سے روک کیسے سکتے ہیں. جس طرح بات ہو رہی ہے کہ بہت سارے پیرافریز میں جو یہاں مسئلے ڈسکس ہو رہے ہیں بلوچستان میں, گلگت میں خود اس چیز کا شاہد ہوں کہ یہ مسئلے وہاں موجود ہیں, اور کیا ہم اس چیز کو لیسن لرن کے طور پہ آئندہ کیا ہم کسی کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ حادثہ یا اس طرح کی چیزیں دوبارہ رپیٹ نہ ہوں. تھینک یو. مائک آگے ان کو دے دیں. ایک ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے تو سوالات ایک دو اور لے کے پھر ہم ایک کلیکٹیو رسپانس کی طرف سے. السلام علیکم سر, عرفان اللہ تعبیر ہیئر. میرے دو بڑے پریسائزلی کویسچنز ہیں اور دونوں پرویز صاحب سے ہیں. So, sir, having a strong belief in evolution, don't you think this separation was a result of evolution, as many political philosophers believe, among them is Ibn Khaldun? اور دوسرا question, sir, we are here to deliver the real issues to our new generation. So, kindly elaborate who was the actual responsible undemocratic element for this separation. Thank you. جی السلام علیکم. جی سر دو سوال ہے میرے, بلکہ ایک تو ہود بھائی سے سر ایک سوال ہے, اور اس سے پہلے سر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. یہ آج کا جو ٹاپک ہے کہ 71 کا, تو ولی خان صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے, خان عبد الولی خان کی. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے نا تو بنگالیوں نے اپنے گھر میں بنایا تھا مسلم لیگ, نواب وقار الملک اور محسن الملک, اور سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی تھی. پھر دوسرے نمبر پر سندھ سے بات ہوئی, کراچی سے جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے مہاجروں نے, ان کی بہت زیادہ قربانیاں تھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں تو توبہ طائب ہو گئے, اس کے بعد یہ پاکستان جو ہے نا تو یہ پٹھانوں کے لیے بچ جائے گا, بس صرف پٹھان ہی رہیں گے. تو سر اس میں سوال میرا یہ تھا کہ کیا اس کا کوئی لنکیج ہے 1947 سے جو پارٹیشن ہوئی تھی. تو دوسرا سر ہود بھائی سے سوال ہے سر کہ ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ تو نہیں ہے, لیکن اے پی ایس کا واقعہ آج آرمی پبلک اسکول کا, تو سر اگر اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرما دیں سر تو مہربانی ہوگی. یہ آخری ایک اور لے لیں گیلانی صاحب سے. جی ویری کوئک. لیسن لرن تو نہیں کیا جا سکتا جب تک کلیکٹیو اونرشپ نہ لی جائے, لیکن اس اونرشپ لینے میں اگر ہم یہ کہیں ڈاکٹر ہود بھائی کہ جی بھٹو نے برگلایا, مینجمنٹ میں لیڈرشپ میں برگلانا نہیں, it happened under the watch of Yahya Khan and let's accept it. برگلانے کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. اسی طرح جو سجاد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ شاید ایک روم چھوڑنا چاہ رہے ہیں اپنی اونرشپ کا, لیکن
وہ بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ جی مجیب کے جو 6 پوائنٹس تھے ان میں ڈیفینس کو وہ سینٹر کو دے رہا تھا سجاد صاحب. آپ نے غلط بیان کیا وہ. اور پھر آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجیے 6 پوائنٹس جو کیبنٹ مشن کا جو تھا چارٹر, ہارڈلی اینی ڈفرینس. اگر طرح سازش کیا تھی یہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور مفتی بہانی کو ٹرین انڈیا نے کیا, بالکل کرے گا, لیکن کمزوری تو ہماری اپنی تھی نا اس میں. تو اونرشپ لیتے ہوئے شاید ہم وہ انالیسس ایک ریئلسٹک بیسس پہ کریں. ایک اپنے فیکچول اور جس کا سے شاید تعلق نہیں ہے, آپ نے اپنے خطے کے بارے میں کہا 500 ویلس ہیں, 500 ویلس نہیں ہے وہاں. دیر از ورچولی ویری لٹل آئل اینڈ گیس پچھلے 100 سال سے. آپ نے ایگزامپل کمپیریزن دیا بحرین سے, بحرین میں بھی بائی دا وے آئل اینڈ گیس نہیں ہے. ہاں اسی خطے سے میرا تعلق بھی, ہم بہت زیادہ سیلف سفیشینٹ بلکہ ایکسپورٹ کرتے ہیں فوج میں بھرتی کو. اچھا, میرا چونکہ ہم ہسٹری کو ہی ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں تو 1777 اور 1799 کا جو امریکن اور فرینچ ریولوشن تھا, اس کے بعد 3 اصول طے ہوئے کہ دنیا میں وہی ممالک یا ریاستیں جو ہے وہ بقا پائیں گی جو ایجوکیشنسٹ ہوں گی, کیپٹلسٹ ہوں گی, اور جو انڈسٹریلسٹ ہوں گی. اب اس اصول کو ہم سامنے رکھیں تو جو یہ پاکستان بنا اس ٹائم باقی جو ہے رہنا تھا وہ یا بنگال نے رہنا تھا یا پنجاب نے. باقی سارے جو تھے وہ لا کی بنیاد پر تو بن گئے تھے, لیکن سوشولوجیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی یا انسٹیٹیوشنلی یا ایجوکیشنلی اتنے ویل بلڈ نہیں تھے. یہاں 2 تھیریز آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1905 سے جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کافی حد تک جو ہے اویئرنیس پائی جاتی تھی اور تحریکیں موسٹلی ہوتی تھی. اور برطانیہ جب آیا تو اس نے جہاں جو انڈسٹری شروع کری, اب بھی دیکھیں کہ بمبے ہے, دہلی ہے, یا بنگلہ دیش ہے, یا پنجاب ہے, سم پارٹس. اس میں اگر اس کا ناول پڑھیں قرۃ العین کا, حیدر کا آگ کا دریا, اس نے بھی پس منظر کچھ ایسے دیے کہ 2 پاکستان تو بننے تھے. ایک تو اردوستان والے جو مہاجرین آئے تھے انہوں نے ہمیشہ ہی کلیم کیا تو قربانی تو ہم نے دی, مہاجر تو ہم بنے. دوسرا ان کی اویئرنیس تھی. اور تیسرا یہ تھا کہ جنرل مجیب صاحب جب بھی آتے تھے کہتے تھے اسلام آباد کی سڑکوں سے مجھے پٹسن کی بو آ رہی ہے, یہاں پیدا وہاں ہوتی ہے اور رائلٹی جتنی ہمیں ملنی چاہیے نہیں مل رہی اور وہاں پر خرچہ ہو رہا ہے. ایک جو یہ تھا کہ ان چیزوں کو دیکھیں تو انڈسٹریلی وہ 4 باقی صوبوں کو بھی چلا رہا تھا, ایک بڑا بھائی. تو وہ علیحدہ ہونا ایک لازمی امر تھا اور ایک انیویٹیبل تھا. دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کیپٹلسٹ بنیادوں پر, آرمڈ بنیادوں پر ایک گیریزن اسٹیٹ بنا. اور بس میں چلے لاسٹ کرتا ہوں. بھٹو صاحب ایک سوشلسٹ کے طور پر فیض احمد فیض کے پش اپ اور ماسکو کے پش اپ پر ایک نئی طاقت کے طور پر ظہور پذیر ہو رہے تھے, اور مجیب صاحب کو ایک ہی صوبے سے عصبیت کی بنیاد پر ساری سیٹیں اکثریتی دلوا کر اس کو وزیر اعظم بنا کر ان بھٹو صاحب کو سوشلسٹ ملک یا سوشلسٹ جو ہے وہ فلاسفی کے تحت نہیں چلنا چاہتے تھے. اس میں امریکہ جو ہے وہ مخالف تھا اور وہ پھر بنے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ادھر ہم ادھر. بعد میں یہی ہوا کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی. جو تحریک چلی نفاذ اسلام کی وہ روس کو توڑنے کا باعث بنی. خیال ہے کافی ہو گیا. جی کافی ہو گیا. تو کیا یہ 2 وجوہات تھیں کہ بنگلہ دیش انیویٹیبل تھا اور دوسرا واقعی بھٹو کو سوشلسٹ کنٹری بنانے سے بچانا تھا کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کا آئیڈیا شروع ہوا بنگال سے اور سب سے زیادہ شوق تو بنگالیوں کو تھا. لیکن سن 47 میں پاکستان کے بننے کے بعد انہیں جلد احساس ہو گیا کہ اب انہیں ایک نو آبادی کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے. یہاں پر یہ دیکھیے کہ جناح صاحب پہلی بار ڈھاکہ گئے 7 مہینے کے بعد, یعنی کہ پاکستان کے بننے کے 7 مہینے بعد وہ پہلی مرتبہ ادھر تشریف لے گئے. اور جاتے ہی انہوں نے کہا کہ تمہاری زبان یہاں نہیں چلے گی, یہاں اردو چلے گی. جس کے بعد ادھر ہنگامے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہنگامے کرنے والے لوگ ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں اور یہ باہر کی کسی طاقت کی ایما پہ یہ کام کر رہے ہیں. سو ہی ڈسکرائب دیم ایز اینیمیز آف پاکستان. کیا پاکستان اکٹھے رہ سکتا تھا؟ بہت مشکل ہے. یہ یاد رہے کہ 1000 میل کا فاصلہ تھا
ईस्ट और वेस्ट में, और बीच में हिंदुस्तान, और रास्ता इतना लंबा था कि अगर आप समुद्री जहाज पे जाते तो 6 हफ्ते कम से कम लग जाते। तो बहुत मुश्किल है कि इकट्ठे रह सकता, लेकिन फिर भी अगर हमने कुछ इंसाफ किया होता, अगर दारुल हुकूमत उधर शिफ्ट हो जाता, अगर हम पटसन से जो कमाया हुआ ज़र मुबादला है उनको वापस दे देते बजाय इसके कि हम यहाँ उस पर कंट्रोल करते, तो वो रंजिशें कम होती। अच्छा, हमने क्या सीखा बांग्लादेश के बनने से? एक तो ये कि हमने बलूचिस्तान के ऊपर फौजकशी कर ली और टिक्का खान को वहाँ भेजा, और फिर उसके बाद हमने ये ज़रूरी समझा कि बम बनाया जाए। तो उसके बाद और बम बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी, और ये मैं आपको बताऊं कि 16 दिसंबर सन 71 के 6 हफ्ते बाद मुल्तान में मीटिंग हुई थी, जिसमें इस मुल्क के जितने भी उस वक्त साइंसदान थे उनको बुलाया गया, और भुट्टो साहब ने कहा कि बम बनाना है हमें, कितनी देर में बम बना सकते हो? तो उधर उनके बीच में कंपटीशन लगी, आखिर चाइनीज ने हमें दे दिया तो वो सब कुछ ठीक हो गया। AQ खान साहब उसके कई साल बाद ये रिकॉर्ड पर उनका कहना है कि अगर हमारे पास बम होता उस वक्त तो कभी मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा ना हो सकता। तो मेरी उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि बम अगर होता तो पाकिस्तान बच जाता, आप करते क्या उस बम के साथ? तो उन्होंने कहा कि देखें, एक दफ़ा ये चीज़ हमारे पास हो ना तो दूसरा जो है कभी हमला करने का सोच ही नहीं सकता। तो मैंने कहा आप कितनी देर तक सप्लाई कर सकते? उधर आपने अपनी फौज भेजी है, 90,000 फौजी भेजे हैं या लाख भेजे हैं, आप उनको कब तक सप्लाई कर सकते? जब सप्लाई का रूट जो है, वो जो रास्ता है वो समुद्री जहाज के जरिए से है, आप उसको ज्यादा देर तो चला भी नहीं सकते। अरे अच्छा, अगर ये नहीं तो मेरे कलकत्ता पे हम फेंक देते। दैट वाज हिज लेवल ऑफ थिंकिंग। तो फिर उसके बाद क्या होता? अच्छा चौधरी साहब, वो बाबा जान कह रहे हैं कि ये चलें मशरकी पाकिस्तान अलहदा होते वक्त तो दानिशमंदों का जो किरदार था सो था। अभी उनको लगता है कि एक बांग्लादेश जो है वो उधर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो है वो पनप रहा है। तो उस हवाले से वो जानना चाहते हैं कि आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप मतलब अपनी सिमत वाजे करें, जो दानिश्वरों का शऊर आम है वो क्या किधर? जी, मेरा ख्याल है कि कंप्लेंट इनकी जायज़ है और ये सुनी जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अखबारात ने, PTV को हम छोड़ दें, जंग, नवाए वक्त और डॉन तो उस वक्त मौजूद थे ना, यानी डॉन जैसा सीरियस अखबार भी अवामी लीग को कंडेम कर रहा था और मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई कर रहा था। याह्या खान को कहता था सोल्जर स्टेट्समैन। ये हसन ज़हीर की किताब में ही है ये, कि सोल्जर स्टेट्समैन डिक्लेयर करके उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे। जंग और नवाए वक्त में तो नज़में छपती थी जनरल न्याज़ी की तारीफ़ में। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और हम न्यूयॉर्क टाइम्स से बड़ा गिला करते हैं कि जी उन्होंने इराक इन्वेजन पे साथ दिया गवर्नमेंट का, उन्होंने तो साल के अंदर अंदर माफ़ी मांग ली अपने कारीन से। तो हमारे अखबारात ने, जिनको बहुत सेल्फ राइचसनेस है जिनके पास, उनको अपनी अखलाकी बर्तरी का बड़ा जोम है, लेकिन उन्होंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी कि हमने अपने आवाम को गुमराह किया और हमने सच नहीं बोला। वैसे वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है उसूली तौर पे। अब अगर आप बैठेंगे अपने खर्चे पे बैठेंगे तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर बैठने का चाहते हैं, इस डिस्कशन को जारी रखना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बस बहुत हो गई, सीखा तो हमने वैसे भी कुछ नहीं है तो बस आगे बढ़ दें। हाँ, मेरा ख्याल है आप लोग अपनी राय दें ताकि कथारसिस तो होता रहे ना कम से कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिर है, और जो शकील साहब ने बात की बेसिकली कि जो फॉल ऑफ ढाका था, बेसिकली वो वाज इनफैक्ट द राइज ऑफ ढाका। चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे देख लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनके देख लें, जेंडर पैरिटी देख लें, या कोई भी और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देख लें। सेकंड, जो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द
biggest lessons جو کہ فال آف ڈھاکہ سے جو کہ بیسیکلی 1971 سے ہمیں ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ریلیجن ایز اے بائنڈنگ فورس ہے وہ ایک فلاڈ اسٹریٹجی ہے. بیسیکلی جو سوشل گلو ہے وہ فیڈرلزم میں ہے, وہ ڈیلیگیشن آف پاور میں ہے, وہ فائنینشیل آٹونمی میں ہے, جو کہ ہم نے لیسن سیکھا 18th امینڈمنٹ لا کے. لیکن آج اس کی ریورسل کی باتیں ہو رہی ہے. نیشنل ڈسکورس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بہت دفعہ آرٹیکلز آتے ہیں ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آپ کو, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو تھوڑا بہت ہم نے لیسن لرن کیا تھا 2010 میں, جو زرداری صاحب نے جو بھٹو صاحب کے کارستانیت تھی اس کو تھوڑا سا اس کو صحیح کورس پہ ڈالنے کی کوشش کی, آج پھر اس کو دوبارہ سے ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر پلیز لائٹ اگر کوئی تھرو کر دیں, آئی شیل بی تھینک فل. اوکے, مختصر رکھیے گا. سر آپ اس سب سسٹم کو کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن آپ جس نے پارٹیشن کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اس کو نہیں کرٹیسائز کریں گے کہ اس نے غلط کیا, کہ مطلب ایک کونے پہ ایک تھا سر اور ایک طرف انہوں نے دوسرے بندے کو اٹیچ کر دیا. انہوں نے ویسے کہانی ختم کر دی کہ 47 سے بات شروع کریں, کہانی ختم کریں. سر کیا ہم انہیں نہیں کرٹیسائز کریں گے, مطلب ان کی بھی تو ایک غلطی تھی سر. انہوں نے بیسیکلی انہوں نے وہ ٹرینڈ کی جو ہے نا چین کھینچ لی. کلدیپ نائر نے نا اس سے سوال کیا, وہ مانیٹری کمیشن کے چیئرمین تھے, کیا نام تھا, ریڈ کلف سے, تو اس کو انٹرویو کا موقع ملا. بڑے عرصے تگ و دو کرتے رہے کہ مجھے انٹرویو کا موقع ملے, میں اس سے پوچھوں ریڈ کلف سے کہ یہ کیا کیا. انہوں نے کہا جی کہ لاہور تو ہمارا سکھوں کا شہر تھا, آپ نے وہ پاکستان کو دے دیا. تو ریڈ کلف نے ہنستے ہوئے جواب دیا, میں نے کہا کہ پاکستان کے پاس کوئی بڑا شہر ہی نہیں جا رہا, ادھر ہونا ضروری ہے. جی السلام علیکم, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, میرا نام مصطفیٰ ہے, کہ چلیں وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ سے جو ہے ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا, اور چلیں جو ہوا سو ہوا. لیکن اب جو ہو رہا ہے بنگلہ دیش کی جو موجودہ حالت ہے, جیسا کہ وہاں پر آج ترقی جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, اور خواتین کے بنیادی حقوق کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, اور جو بنیادی جماعتیں ہیں, شدت پسند جماعتیں, چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے لسانی ہوں, کسی بھی طرح کی, ان کو لگام ڈالی گئی ہے. اور کچھ ایسے ادارے جو ہیں وہ چاہے کسی بھی طرح کے, ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا گیا ہے. لیکن کیا جیسا کہ ہم ماضی سے نہ سیکھ سکے, لیکن آج کے بنگلہ دیش سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور اس کو پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں؟ ان کو مائک دے دیں ذرا. یہ ہاں, السلام علیکم, میں محمد عبداللہ اسفندیہ. سر میرا ایک پہلا سوال بہت چھوٹا سا ہے, یہ سر نو میں آنسر مجھے چاہیے کہ اگر تالا سازش کیس جو ہے, اگر تالا سازش کیس یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد میں اپنا دوسرا سوال کروں گا. سر آپ جواب دیجیے کہ یہ میرا خیال ہے کہ پھر ماڈریٹر بننے کے چکر میں سر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بریگیڈیئر سعد اللہ اپنے کتاب ایسٹ پاکستان ٹو بنگلہ دیش میں لکھتے ہیں کہ 1970 کے سیلاب میں جو امداد فوج کر رہی تھی اپنے ہیلی کاپٹرز کو لے کر, اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا, وہ کبھی بھی اور کسی بھی اخبار میں نہیں چھپتے تھے, اور وہ کسی بھی موسمی حالات کی وجہ سے یا ہیلی کاپٹر کی خرابی کی وجہ سے جن جگہوں پہ نہیں پہنچ پاتے تھے, ان کی خبر جو ہے وہ اخباروں پہ چھپتی تھی کہ فوج یہاں پہ امداد نہیں کر رہی ہے, اور یہ سارے کام نہیں کرے. ہم نے وہ ساری باتیں چلو ہم نے ابھی تک کی ہیں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا, کیا کیا ظلم ہوئی. کیا یہ جو تالی تھی یہ صرف ایک ہاتھ سے بجی, ادھر سے کچھ نہیں تھا؟ کیا ادھر کے لوگ بالکل مظلوم تھے, اور کیا ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا؟ ہاں مظلوم تھے, اور اسی لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اور دیکھیے پروپیگنڈا اور کاؤنٹر پروپیگنڈا تو ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن جو اصل بات ہے نا وہ پھر کبھی نہ کبھی اوپر آ جاتی ہے. آج کیا پتا ادھر بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کہ اس میں ایران بھی ہے, اس میں افغانستان بھی ہے, اس میں انڈیا بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے, اس میں وہ بھی ہے. لیکن آپ جب بلوچ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم خوش ہو, وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پر حکمرانی کی جا رہی ہے باہر سے, پنجاب ہم پر حاوی ہے. اگر آپ بلوچستان جائیں, گوادر جائیں, تربت جائیں, خزدار جائیں, جہاں بھی آپ جائیں, تو جو آپ کو ادھر کے سیکیورٹی فورسز دکھائی دیں گے
वो क्या मकामी है ना, वो बाहर के आए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हम महकूम लोग हैं, इससे तो इख्तलाफ नहीं हो सकता। अच्छा, आपने जो बात की कि बांग्लादेश से क्या सीखा जा सकता, बांग्लादेश ने इतनी तरक्की कैसे की। अव्वल ये कि कुछ वक्त तो उधर फौजी हुकूमत रही, ज़ियाउर रहमान सब कुछ, लेकिन वो फिर हट गई वहां से। उन्होंने सब कुछ फौज के हवाले नहीं किया है, फौजी अखराजात उनके बहुत मुनासिब हैं, और उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात ठीक रखे हुए हैं। ठीक है, खिटपिट होती रहती है इंडिया के साथ, लेकिन ये नहीं कहा है कि तुम हमारे अबदी और अजली दुश्मन हो, वो नहीं कहा। फिर आप देखें कि वहाँ जो ख़वातीन हैं, जो बंगाली ख़वातीन हैं, वो वैसी नहीं है जैसा कि पेशावर में आपको दिखाई देंगी। वो वर्क फोर्स का हिस्सा है। जब 50% आपकी आबादी औरतों की है और आप उनको वर्क फोर्स से अलहदा कर लेते हैं, तो फिर आप मुआशरती तरक्की की कैसे उम्मीद करेंगे। फिर आप ये देखें कि जब सिक्योरिटी स्टेट नहीं होती ना, तो फिर और बहुत सी कुव्वतें फिर उधर ऑपरेट कर सकती हैं, जैसा कि एनजीओज हैं। अब ग्रामीण बैंक ने वहाँ पर सस्ते दामों जो कर्जे दिए हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। उधर लोगों ने अपनी छोटी इंडस्ट्री शुरू की है। पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस तो शुरू हो ही नहीं सका, एनजीओज तो यहाँ दुश्मन इदारे समझे जाते हैं। तो ये फर्क है उनमें और हम में। लेकिन सबसे जो बुनियादी बात है ना, जो बुनियादी बात है, बांग्लादेश अपने आप को कोई नजरियाती मुल्क नहीं कहता। हम कहते हैं कि हमारा नजरिया है पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम है। कोई नहीं, पाकिस्तान को किसी नजरिए की जरूरत नहीं है, बन गया है, और आप इसको एक नेचुरल तौर पर चलने दें। ये कोई आइडियोलॉजी हम पर मुसल्लत ना करें। तो बांग्लादेश की तरक्की, उसकी खुशहाली का राज इसमें पिन्हा है। सज्जाद अजहर साहब आखिरी कमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद अगर आपकी इजाज़त हो तो वाइंड अप करते हैं। तारीख को ना असल में समझने के लिए सिर्फ तारीख का इल्म काफ़ी नहीं होता, हमें उस दौर में लिखा गया लिटरेचर को भी रिव्यू करना पड़ता है कि वो उस दौर में क्या लिखा जा रहा था। बायोग्राफीज लोगों की हैं, छोटे छोटे रोज़नामे और डायरियों में भी बाज़ औक़ात कुछ अजीब बातें मिल जाती हैं। तो अपना शकील चौधरी साहब फरमा रहे थे कि वो जो हमारी जो अशराफिया थी वो बंगालियों के साथ कैसे सलूक करती थी। तो ये सलूक जो अशराफिया उस वक्त बंगालियों के साथ कर रही थी, ये मैं एक जो है ना, चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और ब्यूरोक्रेसी है और अशराफिया, इसके साथ उठने बैठने का और इनको समझने का और इनके वे ऑफ वर्क को देखने का मौका मिलता है। तो मैंने एक राय कायम की है कि बहुत सी चीज़ें जिनको हम समझ रहे होते हैं कि ये पीछे से कोई बड़ी गहरी प्लान शुदा हैं, वो बाज़ औक़ात उनकी हमाकतों का नतीजा होती हैं छोटी छोटी, उसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं होती। मसलन जब पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर लोग बिजली के लिए या उसके लिए कहते हैं जी बिजली नहीं आ रही और वो मुजाहरे करते हैं और जलाते हैं, तो इंतज़ामिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक रिपोर्ट बना के भेज देती है, जी तो बिजली चोर हैं, बिजली देते नहीं हैं और इस फार्मूले के तहत हम इनको इतनी दे सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि बिजली चोरी हमारी ही इंतज़ामी मशीनरी के तावन से हो रही है। लेकिन जब ये आपके यहाँ मुजाहरा होता है तो उनके लिए आसान वे रिपोर्ट बनाने का ये होता है कि ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो राम मुलव्वस है इसमें। तो ये जो इशराफिया का जो तरीक़ाकार है और एडमिनिस्ट्रेशन का, ये देखें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो इंडियन सर्विस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी से है, और आज भी उनका जो मिजाज है वो बिल्कुल वही है। एक करतार सिंह दुग्गल जो है वो एक इंडिया के बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे और राइटर भी थे, अदीब भी थे। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो वो पिंडीज में 1920 और 1930 के दरमियान पढ़ते रहे।
تو اس میں ان کی بایوگرافی جب میں پڑھ رہا تھا چودھری صاحب، تو اس میں ایسے لاتعداد واقعات ہیں کہ صرف بعض اوقات انگریز بچوں کو کھیلتے دیکھتے ہوئے ایک بچہ دیکھ رہا ہے ان کی عمر کا، اور ان بچوں کے ذہن میں بھی، انگریز بچے میں بھی یہ تاثر ہے کہ یہ ایک محکوم قوم ہے اور یہ بچہ ہمارا، یہ ہمیں کھیلتے یہ کیوں دیکھ رہا ہے، اور سارے مل کے اس کو پیٹتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ اس وقت بھی ایسے واقعات تھے. اور آج جو ہماری بیوروکریسی ہے، جس طرح آپ بنگال کی آپ نے مثال دی، یہ مثالیں آج بھی آپ کو بلوچستان، پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس سے بدتر سلوک کرتی ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ہو رہا تھا. جی بریفلی میں کہوں، ابھی یہاں پہ کسی دوست نے کہا کہ جی بریگیڈیئر سعد اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جو اچھی چیزیں تھیں، اور وہاں سائیکلون آیا تھا بھولا کے نام سے، تو اس میں جو آرمی جو رول ادا کرتی تھی اس کی رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی. بھائی ہمارا تو گلہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے سچائی نہیں بتائی. آرمی کا تو کنٹرول تھا میڈیا پہ. اگر آپ یہ کہیں کہ نیو یارک ٹائمز میں ان کی اچھی کوریج نہیں ہوتی تھی تو وہ صحیح ہوگا، لیکن پاکستان کے اخباروں میں تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ملٹری نے کوئی ریسکیو آپریشن کیا ہے تو اس کی کوریج نہ ہو. بلکہ وہاں بنگالیوں کو تو گلہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان نے بڑی ایپتھی دکھائی. یحییٰ خان کا دیکھ لیجئے گا کس دن آیا تھا سائیکلون، اور یحییٰ خان کتنے دنوں کے بعد وہاں گئے تھے، کتنے لوگ وہاں مرے تھے. یہ تو ہمارے میڈیا کی ٹوٹل ایپتھی تھی. چلیں جی، میرا خیال ہے کہ بس سلسلہ اب یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جیسے کسی بھی قوم کو، پاکستان کو اس بات کا حق تھا مسلمانوں کو ہندوستان میں کہ وہ اپنے لیے الگ ملک بنائیں، بنگالیوں کو بھی اس بات کا بالکل اسی طریقے سے حق تھا کہ وہ اپنے لیے الگ سے ملک کی خواہش کریں. ان کا ملک بن چکا ہے، ہمیں بڑے دل کے ساتھ ان کی آزادی کا احترام کرنا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم دنیا سے اپنی آزادی کا احترام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں جہاں پہ اٹکے ہوئے تھے. بلوچستان کو، فاٹا کو، گلگت بلتستان کو، سب کو ہم سے ابھی تک وہی شکایتیں ہیں جو کہ بنگلہ دیش کو، مشرقی پاکستان کو رہیں. خوشی کی بات آج کی یہ ہے کہ یہاں پہ پشتونوں کی، بلوچوں کی، گلگت بلتستان کی، مہاجروں کی، اور اس طرح کے تمام جتنے بھی میرا خیال ہے کہ سرائکی کشمیر کے جتنے بھی طبقات ہیں پاکستان میں جن کی شکایتیں ہیں وہ یہاں پہ آئے. اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اچھے سوالات کیے، بلکہ سوالات کی صورت میں بھی اور اپنے رائے کی صورت میں بھی اچھی رائے اس میں آپ نے اضافہ کیا. اور کم از کم ہمارا بھی کتھارسس ہوا اس میں، اور آپ کا بھی کتھارسس ہوا. اور اسی طریقے کی اور اچھی محفلوں کی خواہش کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں، اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.